मैं शुक्रगुजार हूँ आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज का मौजू है खुदा की सिफात क्या है, खुदा कैसा है। बाइबल मुकद्दस यानी खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा कैसा है और कैसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस की तालीमात की रोशनी के बगैर खुदा की ज़ात और औसाफ को बयान करने की कोशिश किसी ऐसे ख्याल से बेहतर ना होगी जो अपने आप में अक्सर गलत होते हैं। बिलखसूस खुदा की ज़ात को समझने के हवाले से अय्यूब 42 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने एलिफज तेमानी से कहा कि मेरा गज़ब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। ये कहना भी एक बहुत बड़ी गलत बयानी है कि हमारे लिए ये बात ख़ास अहमियत की हामिल है कि हम खुद ये जानने की कोशिश करें कि खुदा कैसा है। अगर हम ऐसा करते हैं और इस कोशिश में नाकाम होते हैं तो फिर ये इस बात की वजह बन सकती है कि हम बाइबल के पाक खुदा की मर्जी के खिलाफ बहुत सारे दीगर देवताओं और नाम नहाद खुदाओं के पीछे भागते फिरें और उनकी परस्तिश शुरू कर दे, जबकि खुदा के कलाम में खरूज 20 बाब की 3 से 5 आयात में हुक्म है, मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। आमीन। आइए मुख्तसर खुदा की कुछ सिफात के बारे में सीखते हैं। हम खुदा के बारे में सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जितना उसने खुद अपनी ज़ात के बारे में जाहिर किया है। खुदा की बहुत सारी सिफात में से एक सिफ्त नूर भी है, मतलब ये कि अपनी ज़ात के बारे में वो खुद ही मालूमात को जाहिर करने वाला है। यसाया 60 बाब आयत नंबर 19, फिर तेरी रोशनी न दिन को सूरज से होगी न चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अब्दी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। याकूब 1 बाब 17 आयत, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन। इस हकीकत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि खुदा ने खुद अपनी ज़ात के बारे में मालूमात फराहम की। इब्रानी 4 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। खुदा की मखलूक़ात बाइबल मुकद्दस और मुजस्सम कलाम यानी यीशु मसीह हमारी ये जानने में मदद करेंगे कि खुदा कैसा है। अगर हम खुदा के कुछ नामों को जानें तो इससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि खुदा कैसा है। अलोहीम, कादर, अलाही और पाक। पैदाइश 1 बाब और 1 आयत आपने पहले भी सुनी है। अलोहीम का मतलब है कादर, इलाही और पाक। अदोनाई, खुदावंद, मालिक। यहाँ पर एक मालिक और उसके खादिम या गुलाम के बाहमी रिश्ते को मद्देनजर रखा जाए तो ये समझने में ज़्यादा मददगार होगा। खरूज 4 बाब 10 से 13 आयत में मरकूम है, तब मूसा ने खुदावंद से कहा, आए खुदावंद मैं फसीह नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी जुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या कहे। तब उसने कहा, आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ किसी और के हाथ से, जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। एल रोई, बसीर, कादर मुतलक, जो सब कुछ देखता है। पैदाइश 16 बाब की 13 आयत में लिखा है, और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताइल रोए नाम रखा, यानी आए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। एल शदाई, खुदाए कादर। पैदाइश 17 बाब 1 आयत, जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामल हो। एल ओलाम, खुदावंद खुदाए अब्दी। यसाया 40 बाब की 28वीं आयत, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी
وہ تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ یہوہ خداوند خدا میں ہوں، مطلب ابدی اور واجب الوجود۔ خروج 3 باب 13 سے 14۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا ابدی ہے، مطلب یہ کہ اس کے وجود کا کوئی آغاز نہیں تھا اور نہ ہی اس کے وجود کا کوئی اختتام ہوگا۔ وہ غیر فانی اور لامحدود ہے۔ 90 زبور آیت 2۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 1 باب 17 آیت۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خدا لا تبدیل ہے، یعنی اس کی ذات اور اوصاف میں کبھی کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا۔ اس کی اس خوبی کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا مکمل طور پر قابل اعتماد ہے، اس پر مکمل طور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ملاکی 3 باب کی 6 آیت میں دیکھیے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ گنتی 23 باب 19 آیت۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ 102 زبور 26 سے 27 آیت تک۔ وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے۔ پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ خدا لسانی و بے نظیر ہے، کوئی بھی کام یا چیز ہستی اس جیسی نہیں، وہ یکتا منفرد اور کامل ہے۔ 2 سیموئیل 7 باب کی 22 آیت۔ سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ زبور نمبر 68 آیت نمبر 8۔ تو زمین کانپ اٹھی خدا کے حضور، آسمان گر پڑے، بلکہ کوہ سینا بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ یسایہ 40 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ متی 5 باب کی 48 آیت میں لکھا ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا کی ذات ماورا ادراک ہے، وہ لا انتہا اور عمیق ہے، وہ ناقابل تلاش یا جستجو ہے، اور اس کی ذات کو مکمل طور پر سمجھنا ناممکن ہے۔ 145 زبور کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ رومیو 11 باب کی 33 سے 34 آیت۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے ہے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہے۔ خدا کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار؟ خدا سچا منصف ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں بلکہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہے۔ استثناء 32 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں، وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرا ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ 18 زبور کی 30 آیت میں دیکھیے، موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ ساری طاقت کا سر چشمہ ہے، وہ اپنی پاک مرضی کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہر ایک کام اس کے کردار سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے۔ مکاشفہ 19 باب کی 6 آیت میں دیکھیے، پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ یرمیہ 32 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، آئے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ خدا حاضر و ناظر ہے، مطلب یہ کہ وہ ہر ایک جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا ہر ایک چیز ہے یا ہر ایک چیز ہی خدا ہے۔ زبور 139 7 سے 13 آیت میں دیکھیے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں،
یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ یرمیہ 23 باب کی 23ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ خدا علیم کل ہے، یعنی وہ ماضی، حال اور مستقبل کی ہر ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سب میں وہ سب باتیں بھی شامل ہیں جو ہم کسی بھی وقت سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس کا انصاف ہمیشہ ہی بالکل راست ہو۔ 139 نور کی پہلی اور دوسری آیت، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ مثال 5 باب کی 21 آیت، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ خدا ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا کائنات میں موجود نہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ ہماری بڑی سے بڑی ضروریات اور ہمارے دل کی مرادیں پوری کرنے والا بھی فقط وہی ایک خدا ہے۔ صرف خدا ہی ہماری ساری عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ استثنا 6 باب آیت نمبر 4، سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خدا راست باز ہے، مطلب یہ کہ وہ ہماری خطاؤں، گناہوں، تقصیروں اور برے کاموں کو دیکھ کر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ خدا کی راست بازی اور انصاف ہی کا یہ تقاضا تھا کہ ہمارے گناہوں کی معافی کی خاطر خداوند یسوع مسیح کو خدا کے غضب کو اپنے اوپر لینا پڑا، اور یہ اس وقت ہوا جب صلیب پر ہمارے گناہ اس پر لادے گئے۔ خدا روح ہے، مطلب یہ کہ اسے انسانی نظر سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یوحنا 1 باب 18 آیت، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ 4 باب اور 24ویں آیت، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ خدا ثالوث ہے، یعنی اس میں 3 اقنوم ہیں، تینوں اقنوم اپنے جوہر، قدرت اور جلال میں یکساں ہے۔ خدا صادق ہے، وہ ہمیشہ فنا ناپذیر ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ 117 زبور آیت نمبر 2، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ 1 ساموئیل 15 باب آیت نمبر 29، اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے۔ خدا پاک ہے، وہ ہر طرح کی اخلاقی بدی اور بد اندیشی سے دور اور ہمیشہ اس کے خلاف ہے۔ خدا ہر طرح کی بدی اور برائی کو دیکھتا ہے اور اس سب کو دیکھ کر غضبناک ہوتا ہے۔ کلام میں خدا کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ یسایہ 6 باب کی 3 آیت، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ خدا پر فضل ہے اور اس کے فضل میں اس کی بھلائی، مہربانی، رحم اور محبت شامل ہے۔ اب جب کہ خدا ایک لامحدود ذات ہے، اس لیے ہم اس کی ذات کے تعلق سے اتنے بڑے سوال کا جواب مکمل طور پر تو نہیں دے سکتے، لیکن خدا کے کلام کی مدد سے ہم کسی طور یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کون ہے اور کیسا ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب پورے دل سے اس کو ڈھونڈنا جاری رکھیں۔ یرمیہ 29 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔